वहां 2 लाशें पड़ी थीं। अली बिन सुफियान ने घोड़े से उतर कर देखा, एक अलबर्ख की पहली बीवी थी, दूसरा आजर था, उमर का साथी। दोनों जिंदा थे और खून में डूबे हुए। आजर ने बताया कि वो अलबर्ख की बीवी को फेंक कर चले गए तो वो उसके पास गया। अचानक पीछे से किसी ने उस पर खंजर के 3 वार किए। वो संभल न सका, हमला आवर भाग गया। आजर ने बताया कि दूसरी औरत अलबर्ख के घर की तरफ नहीं गई, बल्कि उधर गई है जहां वो पहले जाया करती थी। उमर को उस घर का इल्म था। अली बिन सुफियान ने 2 सवारों से कहा कि वो दोनों जख्मियों को फौरन जर्राह के पास ले जाएं और उनका खून रोकने की कोशिश करें। बाकी सवारों को वो उमर की रहनुमाई में उस मकान की तरफ ले गया जहां आसिफा पहले कई बार जाके देखी गई थी। वो पुराने जमाने का बड़ा मकान था। इससे मुल्हिक कई और मकान थे। पिछवाड़े से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। अली ने अपने सवारों को मकान की दोनों तरफ से पीछे भेजा। 2 सवारों को मकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर से निकले उसे पकड़ लो। भागने की कोशिश करे तो पीछे से तीर मारो और खत्म कर दो। सवार अभी चक्कर काट कर पिछवाड़े की तरफ जा ही रहे थे कि दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई देने लगे। अली बिन सुफियान ने एक सवार से कहा, सर पर जाओ, अपने कमानदारों से कहो कि इस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाए, अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर ले। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज से अपने सवारों को हुक्म दिया, एड़ लगाओ, ताक़ुब करो, एक दूसरे को नजर में रखो। और उसने अपने घोड़े को एड़ी लगाई। ये रिसाले के चुने हुए घोड़े थे और उनके सवार सुल्तान अय्यूबी से कई बार क़िराज तहसीन हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाहसवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू बताते थे कि अच्छी नस्ल के बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। ये शहर का इलाका था जहां मकानों की रुकावटें थीं, गलियां थीं जो घोड़ों की दौड़ के लिए कुशादा नहीं थीं। उनसे आगे खुला मैदान था। अंधेरे में घोड़े नजर नहीं आते थे। उनकी आवाजों पर ताक़ुब हो रहा था। वो जब खुले मैदान में गए तो उनका छुपना मुश्किल हो गया। उफक के पस मंजर में वो सायों की तरह साफ नजर आने लगे। वो 4 थे। उन्होंने कमोबेश 100 गज का फासला हासिल कर लिया था। वो पहलू ब पहलू जा रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर 2 सवारों ने उसी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते तीर चलाए। तीर शायद खता गए थे। भागने वाले दानिशमंद मालूम होते थे। तीर उनके करीब से या दरमियान से गुजरे तो उन्होंने घोड़े फैला दिए। वो इकट्ठे जा रहे थे। इनके घोड़े खुलने लगे। निहायत अच्छे तरीके से घोड़े एक दूसरे से खासे दूर हट गए। अली बिन सुफियान का दस्ता बहुत तेज था। फासला कम होता जा रहा था, मगर भागने वालों के घोड़े और ज्यादा एक दूसरे से हटते जा रहे थे। आगे खजूर के पेड़ों का झुंड आ गया। उनके घोड़े वहां इस तरह एक दूसरे से दूर हट गए कि 2 दाईं तरफ और 2 खजूरों के बाईं तरफ हो गए। ये जगह ऊंची थी। घोड़े ऊपर उठे और गायब हो गए। ताक़ुब करने वाले बुलंदी पर गए तो उन्हें आगे जो भागते साए नजर आए वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हो गए थे। फिर वो इतनी दूर दूर हो गए कि इनके रुख ही बदल गए। अली बिन सुफियान जान गया कि वो उसके सवारों को मुंतशिर करना चाहते हैं। अली ने बुलंद आवाज से कहा, हर सवार के पीछे तकसीम हो जाओ, एक दूसरे को बता दो, एड़ लगाओ, फासला कम करो, कमानों में तीर डालो। सवार तकसीम हो गए। सबने कंधों से कमाने उतार कर तीर डाल लिए और तकसीम होकर एक एक घोड़े के पीछे गए। इनके घोड़ों की रफ्तार और तेज हो गई। टापुओं के शोर और गुल में कमानों से तीर निकलने की आवाजें सुनाई दी। किसी ने ललकार कर कहा, एक को मार लिया, घोड़ा बेकाबू हो गया है। उधर अली बिन सुफियान के साथ जो 2 सवार थे उन्होंने बैक वक्त तीर चलाए। अंधेरे में तीर खता जाने का डर था और तीर खता भी जा रहे थे। फिर भी उन्होंने एक और घोड़े को निशाना बना लिया। यह घोड़ा बेकाबू होकर और घूमकर पीछे को आया। एक सवार ने उसकी गर्दन में बर्छी मारी, दूसरे ने अपने घोड़े से झुककर उसके पेट में बर्छी दाखिल कर दी, मगर घोड़ा तवाना था, गिरा नहीं। सवार जिंदा पकड़ना था। अली के एक सवार ने बाजू बढ़ाकर एक सवार की गर्दन जकड़ ली। नीचे घोड़ा जख्मी था। वो रुकते रुकते रुक गया। इस पर एक आदमी सवार था और एक लड़की जिसे सवार ने आगे बिठा रखा था। लड़की शायद बेहोश थी। सहरा की तारीक रात में
اب کسی سر پر دوڑتے گھوڑے کی ٹاپو نہیں سنائی دیتے تھے. سواروں کی آوازیں چلتے گھوڑوں کی ٹاپو سنائی دیتے تھے. سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے. ان کی آوازوں سے پتا چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے. علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا. بھاگنے والے پکڑے گئے تھے. ان کے 2 گھوڑے زخمی تھے. ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا. بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور 1 لڑکی. لڑکی گر پڑی تھی. بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ تم جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے. ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں کرو گے. ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشل بندھی ہوئی تھی. کھول کر جلائی گئی. لڑکی کو دیکھا گیا. بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی. اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے. اس کے کندھے پر گردن کے قریب خنجر کا گہرا زخم تھا. اس سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں. علی بن سفیان نے زخم میں ایک کپڑا ٹھونس کر اوپر ایک اور کپڑا باندھ دیا اور اسے ایک گھوڑے پر ڈال کر سوار سے کہا کہ جلدی جراح تک پہنچے. وہاں جلدی کا تو سوال ہی نہیں تھا. وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے. قیدیوں میں ایک بوڑھا تھا. یہ قافلہ جب قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی. سلطان کو رات کے واقعے کی اطلاع مل گئی تھی. علی بن سفیان ہسپتال پہنچ گیا. جراح اور طبیب قیدی لڑکی کی مرہم پٹی میں اور ہوش میں لانے میں مصروف تھے. سوار نے اسے تھوڑی دیر پہلے پہنچا دیا تھا. البرخ کی پہلی بیوی اور آزار ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی. سلطان ایوبی ہسپتال میں موجود تھا. اس نے علی بن سفیان کو الگ کر کے کہا، میں بہت دیر سے یہاں ہوں. میں نے البرخ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے عجیب بات بتائی ہے. وہ کہتا ہے کہ البرخ ہوش میں نہیں. اس کے کمرے میں شراب کے پیالے اور سراہی پڑی ہے. کیا وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے باہر زخمی پڑی ہے. میں نے اس کی بیوی سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. طبیب نے منع کر دیا ہے. اس کی 1 نہیں 2 بیویاں زخمی ہیں. علی بن سفیان نے کہا، یہ لڑکی جسے ہم نے صحرا میں جا کر پکڑا ہے البرخ کی دوسری بیوی ہے. ذرا زخمیوں کو بولنے کے قابل ہونے دیں. ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے سلطان. البرخ سورج نکلنے کے بعد جاگا. ملازم کے بتانے پر وہ دوڑتا آیا. اس کی دونوں بیویاں زخمی پڑی تھیں. اسے 4 جاسوس دکھائے گئے. وہ بوڑھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا. اسے وہ آصفہ کا بوڑھا خاوند سمجھتا رہا تھا. سلطان ایوبی نے یہ واردات اپنی تحویل میں لے لی کیونکہ یہ جاسوسوں کے پورے گروہ کی واردات تھی اور اس میں اس کا معتمد ملوث تھا جسے فوج کے تمام راز اور آئندہ منصوبے معلوم تھے. جو ہی زخمی بیان دینے کے قابل ہوئے ان سے بیان لیے گئے. ان سے یہ کہانی یوں بنی کہ البرخ کی پہلی بیوی کو جب علی بن سفیان نے بتایا کہ اس کے خاوند کی دوسری بیوی مشتبہ چال چلن کی ہے اور وہ جاسوس معلوم ہوتی ہے تو وہ سخت غصے کے عالم میں گھر چلی گئی. وہ اپنے خاوند کو اور آصفہ کو قتل کر دینا چاہتی تھی، لیکن علی بن سفیان نے اسے کہا تھا کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ ان کے چھپے ہوئے ساتھیوں کا سراغ لیا جا سکے. اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور آصفہ پر گہری نظر رکھنے لگی. اس نے رات کا سونا بھی ترک کر دیا. موقع دیکھ کر اس نے ان کے سونے والے کمرے کے اس دروازے میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا. رات کو اس سوراخ میں سے انہیں دیکھتی رہتی تھی. 2 راتیں تو اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی البرخ کو شراب پلاتی اور اوریانی کا پورا مظاہرہ کرتی تھی. وہ سلطان ایوبی کی باتیں ایسے انداز سے کرتی تھی جیسے وہ اس کا پیر و مرشد ہو. سلیبیوں کو برا بھلا کہتی اور وہی باتیں کرتی جو سلطان ایوبی کے جنگی منصوبے میں شامل تھیں. البرخ اسے بتاتا تھا کہ سلطان کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے. البرخ کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا. تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرخ کی پہلی بیوی کو بےتابی سے انتظار تھا. آصفہ نے البرخ کو شراب پلانی شروع کی اور اسے بالکل حیوان بنا دیا. آصفہ دونوں پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، دوسری لاتی ہوں. وہ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی. اس نے ایک پیالہ البرخ کو دے دیا.
دوسرا خود منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کی اور البرخ بے سود لیٹ گیا۔ آصفہ نے کپڑے پہنے اور البرخ کو آہستہ آہستہ بلایا۔ وہ نہ بولا، پھر اسے ہلایا، ہاتھ سے اس کے پپوٹے اوپر کیے، مگر اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرخ کے پیالے میں ملا دی۔ آصفہ نے کپڑے پہنے، اوپر سیاہ چادر اس طرح لے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی، اس نے قندیل بجھائی اور باہر نکل گئی۔ پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے خنجر اٹھایا، اوپر لبادہ اوڑا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ آصفہ ایک ملازمہ کے ساتھ کسر پسر کر رہی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا تھا۔ آصفہ باہر نکل گئی۔ ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرخ کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوؤں میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹک دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرخ کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹھ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے دو جاسوس عمر اور آزر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آزر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ آزر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آزر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرخ کی پہلی بیوی اور آزر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرخ کی پہلی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہے، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے قادم الدین البرخ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں کے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک قطرہ یہ بھی اسے نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔
وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں، دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دے، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو، طبیب نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ اور چلا چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ البرق کی بیوی مر گئی ہے، لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اسلامی قانون میں لکھا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی تھی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا، جاسوسوں کا اڈا تھا۔ اندر ہی استبل بنا ہوا تھا۔ اندر سے 5 آدمی برآمد ہوئے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان 5 نے اور ان 4 نے جنہیں تعاقب میں پکڑا گیا تھا، جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ بوڑھے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے اس لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرق کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا ناٹک سنا دیا۔ دوسروں نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کا راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس مکان میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں، ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں اور اونچے گھرانے کے مسلمان نوجوانوں کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ مکان جاسوسوں اور تقریب کاروں کا اڈا تھا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کرا دیے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوے بازی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے اور چور بنتے جا رہے ہیں۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فاحشہ عورتیں پھیلا دی ہیں جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔ خفیہ قمار خانے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی لڑکی تھی، اس کا نام فلیمنگو بتایا گیا۔ وہ یونانی تھی، اسے 13 سال کی عمر سے اس کام کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اسے مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسے سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا، میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں۔ میں نے سلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی۔ ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرق کو 100 بیت کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اتالیق مقرر کیے گئے۔
وہ البرق کے بچے نہیں، ایک مجاہد کے بچے تھے۔ ان کی ماں شہید ہو گئی تھی۔